बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं हज़ारा एक्सप्रेस न्यूज़ और मैं हूं शेर अफजल गुजर। नाजरीन, जैसा कि आपके इल्म में है, 2 रोज़ पहले ये जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया जाबा में, जहाँ पे एक खातून को उसकी 16 माह की बच्ची समेत जो है वो कत्ल किया गया। और जब उसकी वजूहात जानी गई, पुलिस से रब्ता किया गया और असा से रब्ता किया कि वजह तनाज़ा क्या था, तो पता चला कि गैरत के नाम पे ये 22 साला जो खातून है राबिया शाह, उसको गोलियां मारी गई। फिर उसके साथ उसकी 16 माह की जो बेटी है उसको भी गोलियां मारी गई। जो हमने अपने तौर पे तफसीलात इकट्ठी की हैं, उसके मुताबिक 2022 में राबिया शाह का उमर खान के साथ रिश्ता हुआ था कि उनके वजह की मर्जी अपनी शादी लोग कराची में रहे हैं, उसके बाद लोग गए थे और कुछ अर्सा पहले जो है तकरीबन आज से कुछ 1.5 साल पहले ये वापस गाँव में आ गए थे। और जब ये जो छोटी ये दुआ की थी, उस दौरान उमर खान जो है वो सो गया और उसकी जो एरिया है बच्ची समेत वो इधर ही अपने गाँव में मौजूद थी। जुमे वाले दिन जुमे की नमाज के वक्त जो है जो FIR है उसके कंटेंट के मुताबिक जुमे की नमाज के वक्त जब घर के सारे मर्द जो है वो मस्जिद में गए हुए थे, इस दौरान कुछ नकाब पोश लोग आए और उन्होंने घर में घुस के उनको फायरिंग करके कत्ल कर दिया। अब इस कत्ल के बाद सोशल मीडिया पे काफ़ी मुतनाज़ा चीज़ें सामने आईं और ऐसा महसूस हो रहा था कि दो कौमियतों के दरमियान जो है ये टकराव पैदा हो गया है। इस दौरान जो है क्योंकि हमारी सोसाइटी के अंदर जो है गैरत के नाम पे जो कत्लों का जो सिलसिला है ये बहुत पुराना है, ये कोई ताज़ा वाक़या नहीं है। इसमें बरादरी के अंदर भी गैरत के नाम पे कत्ल होते हैं, बरादरी के बाहर भी कत्ल होते हैं, मगर ये जो तनाज़ा था ये सैयद और गैर सैयद में जो निकाह का तनाज़ा था, इस हवाले से इसका एक ये पस मंज़र भी था। और इसके साथ साथ फिर दूसरा तनाज़ा उस वक्त खड़ा हुआ जब इसकी पोस्टमार्टम करवाने के बाद मैयत को तदफीन के लिए ससुराल वाले जो है वो मकतूला की तदफीन के लिए अपने लेके जा रहे थे, तो वहाँ पे उनको जो वो रसा हैं उनको नहीं उठाने दिया गया और मैयत जो है बाद में पुलिस ने जिरगा करके जो जिन पे इल्ज़ाम था कि उन्होंने कत्ल किया उनके हवाले किया गया, जिसकी वजह से ये तनाज़ा मज़ीद पैदा हुआ और सोशल मीडिया पे ये चीज़ें सामने आई कि उनको जो मकतूल पार्टी है उसको उनका जनाजा जो है नहीं उठाने दिया गया, बल्कि सिर्फ बच्ची का जनाजा उठाने दिया गया। और जब वो मैयत ले गए और उसके बाद फिर अफवाहें ये फैलीं कि भाई वो जो मकतूला राबिया शाह हैं उसको बग़ैर गुस्ल के, कफ़न के और बग़ैर जनाजे की तदफीन कर दी गई है, इस तरह की अफवाहें फैली। मगर इस हवाले से जब हमने मालूमात की तो उसमें सिर्फ एक बात सच्ची थी कि उसको अपने आबाई कब्रिस्तान में जाबिया में यानी जाबा में तदफीन की इजाज़त नहीं दी गई थी। उसकी मैयत जो है अस्पताल से उसकी पुप्पो के घर शनक्यारी मल्ला बाग में ले जाई गई और वहाँ पे रात को तकरीबन कोई 9 और 10 बजे के दरमियान जो लालमई कब्रिस्तान है ये ज़री तरक्याती बैंक के सामने, वहाँ पे उसकी तदफीन की गई। मगर इस हवाले से जो अफवाहें चल रही थी कि जनाजा नहीं हुआ वो गलत थी, क्योंकि जनाजा पढ़ाया गया। मेरी इस हवाले से मौलाना कारी यूसुफ साहब हैं, उनसे बात हुई, उन्होंने बताया कि जनाजा उन्होंने ख़ुद पढ़ाया है और उन्होंने बताया कि वहाँ पे उनकी तदफीन हुई और बाकायदा कब्र खोद के उनको कफ़न पहना के तदफीन की गई है। तो इस सिलसिले में ये सारी सूरत-ए-हाल जानने के लिए कि ये जो तनाज़ा है इसमें इसका पस मंज़र क्या है, गैरत के नाम पे जो कत्ल होते हैं इनका पस मंज़र क्या है, इसकी तारीख़ी हैसियत क्या है, इस जुर्म की नोयत क्या है, और इसके साथ साथ जो हमारा समाजी रद्द-ए-अमल है या दो कौमियतों के दरमियान टकराव का जो मामला है, इसमें हमारे साथ मौजूद हैं आज सैयद मुमताज़ शाह साहब। मुमताज़ शाह साहब पाकिस्तान कमीशन बराए इंसानी हुकूक़ के हज़ारा में, अपर हज़ारा में, स्पेशली मानसरा में मॉनिटर हैं और उसके साथ साथ मानसरा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर भी हैं। शाह साहब चूँकि काफ़ी अरसा से ह्यूमन राइट्स के केसेस को रिपोर्ट भी करते हैं और इस हवाले से इन पे नज़र भी है इनकी, और सियासी हवाले से भी जो ये तनाज़ात हैं उनको बड़ी गहरी नज़र रखते हैं उस हवाले से, तो हम इनसे बात करेंगे। शाह साहब बहुत शुक्रिया। एक तो ये सूरत हाल बड़ी टेंशन है, आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुपों में लोग एक दूसरे की बरादरियों को गालियाँ दे रहे हैं और एक दूसरे को इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। ये चंद लोग हैं, बहुत यानी इनमें अगर हम रेशो निकालें तो ये 10% लोग नहीं हैं, मगर एक टेंशन की फ़िज़ा बनी हुई है। ऊपर से जो है अब कल ऐलान भी कर रखा है कि DP ऑफिस के बाहर एहतजाज भी होगा, और अभी पुलिस ने अपनी प्रेस रिलीज जारी की है कि 2 मुल्ज़मान जो हैं उन्होंने अगरचे उन्होंने गिरफ़्तारी का कहा है, मगर हमारी मालूमात के मुताबिक उन्होंने आज सुबह को पेशी यानी गिरफ़्तारी दे दी थी, जिसमें एक वसी शाह था और दूसरे अब्दुर्रज़ाक शाह थे।
شاہ صاحب آپ یہ جو واقعہ ہوا ہے آپ نے تو اس پہ چونکہ میری طبیعت خراب تھی، میں گاؤں میں تھا، زکام نزلہ اور بخار تھا، تو میں کل سے تو بات نہیں کر سکا، اب تھوڑی طبیعت سہولی ہے تو آپ کے ساتھ رابطہ کیا ہے. آپ کا بہت قیمتی ٹائم ہے، بہت شکریہ آپ کا. تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیے گا کہ اس کی جو غیرت کے نام پہ قتل ہو رہے ہیں ہماری سوسائٹی میں. ایک یہ معاملہ تھا، یہ تھوڑا سا مخصوص پس منظر تھا، سید کا اور غیر سید کا، مگر یہاں پہ تو گجروں کے اندر بھی غیرت کے نام پہ قتل ہو رہے ہیں، تنوریوں میں بھی ہو رہے ہیں، سواتیوں میں بھی ہو رہے ہیں، مگر یہ سید اور غیر سید کے نام پہ بھی ہو رہے ہیں، اور ریسنٹلی بہت سارے واقعات ہوئے ہیں. تو اس میں ہماری سوسائٹی کے اندر یہ غیرت کے نام پہ قتلوں کی جو قبولیت حاصل ہے، اور پوری ایک برادری یا قبیلہ کھڑا ہو جاتا ہے، یا خاندان مقتول کے ساتھ یا قاتل کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، تو اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا کہ اس کی قانونی کیا حیثیت ہے، اور غیرت کے نام پہ قتل میں جو ہمارے ریاستی ادارے ہیں اسپیشلی پولیس ہے ان کا کیا کردار بنتا ہے، اس حوالے سے کون سی دفعات کے تحت کارروائی آگے لے کے جا سکتے ہیں. ہاں شکریہ شیر افضل صاحب. یہ ہم جب یہ غیرت کے نام پہ ہونے والے جرائم، جی قتل بھی جرم ہے، اور قتل کے علاوہ بھی اس میں مزید جرائم بھی ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ تشدد ہوتا ہے، بعض دفعہ اغوا کیا جاتا ہے، بعض دفعہ ان میں قتل کی کوشش کی جاتی ہے، زخمی ہو جاتے ہیں لوگ، جی مرد بھی ہوتے ہیں اور خواتین بھی ہوتی ہیں. جی شکار دونوں میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے. جی اور لیکن ایک چیز اس میں کامن ہے جی کہ یہ ہوتا لڑکی کی طرف سے ہی ہے. جی اس کے اگر لڑکے کو بھی نقصان ہوتا ہے تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ لڑکے والوں نے کیا ہو. کہ لڑکے والوں نے کیا ہو. جی تو اس میں یہ جو جس کو ہم پرپیٹریٹر کہتے ہیں، جی انجام دینے والے، جی یہ لڑکی کی طرف سے ہی ہوتے ہیں. جی جہاں تک اس کا کیونکہ یہ جرم ہے، جی اور جرائم اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، جی لیکن یہ چند جرائم میں سے شامل ہے جو جی اتنے عمومی ہیں، اور جو سوسائٹی کا رویہ ان کو ایسے سپورٹ کرتا ہے جی کہ ان کو بھی ہم انسانی حقوق کے جرائم کی کیٹیگری میں رپورٹ کرتے ہیں. صحیح. لیکن ایک تصحیح میں کر دوں جی کہ اس کا جو نام آنر کرائمز پہلے مشہور تھا، جی یہ مطلب انسانی حقوق کی جملہ جو تنظیمیں ہیں جی انہوں نے یو این کے لیول پہ یہ فیصلہ کیا تھا کہ ایسے جرائم کو آنر کرائمز نہیں کہا جائے، ان کو ڈس آنر کرائم کہا جائے. صحیح. یہ اب یہ اصطلاح استعمال ہوتی ہے. اصطلاح اس کو ڈس آنر کرائم کہتے ہیں. یہ بے عزتی کے قتل ہیں. جی عزت کے، قتل غیرت کے قتل نہیں ہے، یہ بے غیرتی کے قتل ہے. اس کو اگر ہم ترجمہ کریں تو اس کا یہ بنتا ہے، جو ذرا ہارش ہے لیکن بہرحال یہ ہے. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کو ڈسکریج کیا جائے. صحیح. یہ کوئی پہلا واقعہ بھی نہیں ہے، اور میرے خیال میں ہم اللہ کرے ہم غلط کہہ رہے ہوں، آخری بھی نہیں ہے. جی یہ ہمارے جو معاشرے میں جس طرح کے موجود ہیں، رجحانات موجود ہیں، اس حساب سے اس پہ ابھی بہت وقت لگے گا صحیح. کہ انسانیت یا معاشرہ جو ہے یہ ایسے جرائم سے باز آئے. تو جیسے اور جرائم ہیں اس میں یہ بھی ہے، اور یہ مختلف شکلوں میں ہر علاقے میں، یہ بھارت میں بھی ہے، یہ بنگلہ دیش میں بھی ہے، یورپ میں بھی ہے. جی ایسا نہیں ہے کہ وہ جو ترقی یافتہ معاشرے ہیں اس میں نہیں ہوتا، ہر معاشرے میں اس کی مختلف شکلیں اور مختلف انٹینسٹیز موجود ہیں، جیسے جیسے اس میں تعلیم اور اس کا اور جہاں پہ یہ قبائلی معاشرے کے رجحانات زیادہ ہوتے ہیں جی تو وہاں اس کی شدت بھی زیادہ ہوتی ہے. صحیح. تو ہمارا چونکہ نیم قبائلی کلچر ہے جی تو اس میں یہ چیز ضروری ہے کہ یہ اس کی شدت بھی عام طور پہ زیادہ ہوتی ہے اور محسوس کی جاتی ہے. بہت سارے کیسز تو رپورٹ بھی نہیں ہوتے، جی اور بڑے اس سے بھی زیادہ گھناؤنی صورتحال ہوتی ہے لیکن وہ رپورٹ نہیں ہوتے. وہ جی بڑے افسوسناک ہوتے ہیں، رپورٹ عام طور پہ میڈیا پہ نہیں آتے، جی چھپا دیے جاتے ہیں. صحیح. کیونکہ یہ جرم کرنے والے لوگ قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں. تو جب قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں تو یہ ایک اینگل بنتا ہے اس کا کہ وہ عام طور پہ اس کی پیروی کون کرے گا، اس کی پردہ ڈال دیتے ہیں اور پیروی ہی نہیں ہوتی. اب یہ والا جو کیس ہے اس میں تو ذرا مختلف بات یہ تھی کہ یہ چونکہ 3 سال تقریباً سے زیادہ پرانا معاملہ تھا، جی اور ایک بچی بھی تھی اس کے ساتھ، جی اور یہ باقاعدہ یہاں پہ
کہ رہ رہی تھی. جی عام طور پہ جب ایسے کیس ہوتے ہیں جی شادیوں کے جو کہ اپنی مرضی کی شادیاں ہیں اور جہاں پہ خاندانوں کی مرضی شامل نہیں ہوتی اور اس طرح کا غصہ پایا جاتا ہے، تو عام طور پہ ایسا دیکھا گیا ہے کہ وہ اس علاقے سے دور دراز کہیں رہائش رکھتے ہیں. جی یہ یہاں رکھ رہے تو اس کا مطلب ان کو ایسا محسوس نہیں ہوتا تھا کہ کوئی اتنا بڑا خطرہ ہے. جی اور لیکن وہ واقعہ جو عام طور پہ ایسے حالات میں ہوتا ہے وہ ہو گیا. جی تو میرے کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اس کی انٹینسٹی کو کم کرنا ہے، لیکن یہ ایک ایسا جرم ہے جو کہ کامن ہے. صحیح. اب اس میں جو دو باتیں آپ نے ایک اضافی چونکہ اس میں چیز بن گئی، جی اور اس میں چونکہ ایک قومی جو جن پہ الزام ہے کہ جی انہوں نے یہ کیا ہے، اور وہ لڑکی کا تعلق چونکہ ایک سید گھرانے سے تھا، اور ہمارے اس معاشرے میں خصوصاً ہمارے علاقے میں یہ ایک رسم یا رواج پایا جاتا ہے کہ بھئی وہ سید فیملیز کی شادیاں غیر سید سے نہیں کرتے. جی اب یہ ظاہر ہے کہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس پہ نہ ہم اتھارٹی ہیں نہ ہم بات کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہے حقیقت ہے جی کہ اس کو بہت سارے لوگ بالکل ایک اپنے راسخ عقیدے کی طرح اس پہ یقین رکھتے ہیں، اس پہ مانتے ہیں. یہ ایک سماجی بات ہے، اور اس کے دلائل دیتے ہیں. اس کے دلائل دونوں گروپوں کے پاس موجود ہوتے ہیں، لیکن چونکہ ملکی قوانین کے حساب سے اس شادی میں کوئی رکاوٹ یا غیر قانونی بات تو نہیں ہے. جی تو قانونی طور پہ تو اس کو منع نہیں ہے. صحیح. اب شرعی حیثیت جو ہے وہ مختلف نقطہ نظر ہے، اور دونوں طرف بڑے جید عالم ہیں جو کہ اس نقطہ نظر کی یا حمایت کرتے ہیں یا مخالفت کرتے ہیں، اس لیے وہ ہمارا موضوع نہیں ہے. جی بات یہ کر رہے ہیں کہ چونکہ یہ موجود تھا تو یہ ایک اضافی غصہ یا جس کو کہا جا سکتا تھا کہ جو کہ اس میں مزید شامل ہو گیا. صحیح. اور اس کے نتیجے میں یہ ایک بڑا افسوسناک واقعہ پیش آیا. یہ یہاں تک تو بات یہ ہے کہ یہ ہم ایک تسلسل دیکھ رہے ہیں ایسے کیسز کا، اس میں سے ایک مزید افسوسناک اضافہ ہو گیا. شاہ صاحب آپ کی سوری قطع کلامی ہوتی ہے کہ یہ جو یہاں تک تو واقعہ ہوا، مگر اس کے بعد جب یہاں پہ پوسٹ مارٹم کے لیے ان کو اسپتال میں لایا گیا تو وہاں پہ وہ رسا کے بقول ان کی ویڈیو سامنے آئی ہیں کہ جب ان کا پوسٹ مارٹم ہوا تو وہاں پہ ایک پولیس اہلکار نے انہیں اس کی مقتولہ کی نعش نہیں اٹھانے دی کہ اگر آپ نعش اٹھا کے لے کے جائیں گے تو قتل مقاتلے ہوں گے، انتشار ہوگا، باہر سینکڑوں لوگ جمع ہیں، وہ آپ سب لوگوں کو مار دیں گے. اور اس کے بعد جو ہے پولیس پھر وہاں پہ بیٹھی، پولیس چوکی میں جرگہ ہوا، اور جرگہ کر کے وہ جو نعش تھی وہ بھی جن پہ الزام تھا کہ انہوں نے قتل کیے اس پارٹی کے حوالے کر دیا. تو اس پہ آپ کیسے اچھا، اب یہ جیسے میں نے کہا تھا کہ یہ ایسے جرائم ہیں جس میں بہت باریکی سے کسی بھی وقت یہ انسانی حقوق کا مسئلہ بن جاتے ہیں. اور وہ کیسے بنتے ہیں کہ عام طور پہ دیکھا یہ گیا ہے کہ جیسے آپ پولیس یا دیگر ادارے کہتے ہیں، اس میں بعض دفعہ ہاسپٹل بھی شامل ہو جاتے ہیں، ڈاکٹر بھی شامل ہو جاتے ہیں، پوسٹ مارٹم رپورٹ میں آگے پیچھے کرتے ہیں، بعض دفعہ اور اداروں کے اہلکار بھی شامل ہو جاتے ہیں. اور دیکھا یہ گیا ہے کہ یہ بڑے پلاننگ سے یہ جرائم ہوتے ہیں، جب بھی ہوتے ہیں جہاں بھی ہوتے ہیں بڑی پلاننگ سے ہوتے ہیں. اور اس میں دیکھا یہ گیا ہے کہ پولیس کا جو کردار ہے وہ ہمیشہ اس میں بہت اچھا نہیں ہوتا. قانون کے مطابق وہ اس کو روکنے کی بجائے اس کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، اس میں سہولت کار بن جاتے ہیں. تو یہاں پہ بھی الزامات ایسے لگ رہے ہیں. ظاہر ہے یہ ابھی معاملات ہمارے تک جو خبریں پہنچ رہی ہیں تو مختلف ذرائع سے پہنچ رہی ہیں اور متضاد وہ ہیں، اور اس پہ بات ہو رہی ہے، دیکھا بھی جا رہا ہے، اور حقائق کی کھوج بھی لگائی جا رہی ہے کہ اصل حقیقت کیا ہے. جو بات آپ نے کہی ہم تک بھی پہنچی تو کہ بھئی اس میں وہ وقت جس وقت اس کا قتل ہوا اس وقت کا تعین، اس کے بعد اس جرم کے ارتکاب کرنے کا طریقہ کار، اور اس کے بعد اس کی رپورٹنگ، اس کے بعد ایف آئی آر میں ایک بات خاص طور پہ جو میں ذکر کر رہا ہوں کہ آنر کرائمز یا ڈس آنر کرائمز جس کو ہم کہتے ہیں، ڈس آنر کرائمز جتنے بھی ہیں اس میں ایک چیز کو ہمیشہ نظر انداز کرتی ہے پولیس، اور یہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے. اور اس کے بارے میں چونکہ سوسائٹی کو بھی لوگوں کو بھی علم نہیں ہے. یہ 2016 میں ایک اسپیشل امینڈمنٹ
کرمنل لاز امینڈمنٹ ایکٹ جو بنا تھا، اور اسپیشلی وہاں اس کے لیے بنا تھا کہ جہاں کرائمز ان دا نیم آف آنر ہوتے ہیں جی ان کے لیے. صحیح. اور پی پی سی میں کچھ دفعات میں ترمیم کی گئی تھی. جی اب یہ باریکی کی بات ہے کہ 302 کی دفعہ میں بھی تھوڑا سا ترمیم کر کے اضافہ کر دیا، صحیح. 299 میں اضافہ کیا، جی 310 309 311 یہ ساری دفعات میں اضافہ کیا، بلکہ ایک آخری ایک 338 ایک اس دفعہ تھی، اس میں بھی اضافی سیکشنز لگائی گئیں. جی اور ان کا ایک مقصد تھا جی کہ دیکھیں جب بھی آنر یا ڈس آنر کرائمز ہوتے ہیں یا جی کلنگز ہوتی ہیں تو اس میں ہمارے پاس جو اس وقت 302 پی پی سی میں ایک چیز موجود ہے جی کہ اس میں دیت کا قانون ہے جی کہ ورثاء معاف کر سکتے ہیں. جی تو اب یہاں پہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ قتل کرنے والا یا بھائی ہوتا ہے یا باپ ہوتا ہے یا چچا ہوتا ہے یا ماموں ہوتا ہے، تو وہی تو ورثاء ہیں، امیڈیٹ تو جو ہے بلڈ ریلیشن ہوتا ہے ان کا. وہی خود قتل کرتے ہیں. جی تو ایک قتل کرتا ہے اور ایک مدعی بن کے اسی قتل کا مدعی بن کے صلح کر لیتا ہے. جی تو یہ کمپاؤنڈیبل بن کیس جاتا ہے، بن اس جاتا پہ کیس بن جاتا ہے. اسی کی روک تھام کے لیے انسانی حقوق کی تنظیموں نے بڑی اس پہ اسٹرگل کی تھی کہ اس میں یہ ترمیم لائی جائے، جی اور وہ ترمیم لائی گئی تھی. جی کیونکہ 302 میں مدعی جو ہے وہ فرد ہے، جی فرد کا فرد کے خلاف کیس ہے. جی تو ایک وہ مدعی ہے اور compoundable ہے. ایک جو ہے، تو اس میں ظاہر بات ہے دیت یا اس کو اسی گنجائش موجود ہے. جی جبکہ یہ جو امینڈمنٹ کی گئی تھی اس میں یہ تھی کہ اس کا ایک حصہ تو 302 کا وہی ہے جو کہ ریگولر وہ ہے، لیکن جب اس پہ آنر کی شک بھی لگ گئی جی تو اس میں یہ پھر اسٹیٹ ورسز انڈیویجول ہو جاتا ہے. جی اور اس میں یہ باوجود اس کے کہ ورثاء صلح کر لیں جی وہ صلح نہیں ہوتی، جی اس کو سزا ملتی ہے، وہ نان کمپاؤنڈیبل ہو جاتا ہے. وہ انکمپاؤنڈیبل ہے اور اس کو سزا ملتی ہے. تو یہ ایک بڑی ترمیم تھی جی جس کو ہمیشہ نظر انداز کیا جاتا ہے اور ابھی بھی کیا گیا. میں نے ایف آئی آر دیکھی، اس میں اس طرح کی کوئی شک شامل نہیں کی گئی. اور یہ عموماً جو اس طرح کے جتنے بھی کیسز ہوتے ہیں اس میں یہ 302 کے علاوہ اس کی جو ڈس آنر کرائم کی جو یہ نہیں ہے، یہ شامل ہی نہیں کی جاتی کیونکہ اس کے بارے میں زیادہ آگاہی نہیں ہے. اچھا یہ تو شاہ صاحب اس میں آگاہی کا معاملہ ہے یا یہ آرگنائز طریقے سے؟ یہ آگہی تو اس کو ہونی چاہیے جو متاثر ہے، چونکہ متاثرین کو آگاہی نہیں ہے تو اس لیے وہ پریس نہیں کر سکتے. جی تو کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ تو ان کے لیے تو 302 ہے. اب یہ بات نہیں کہی جا سکتی کہ جو لوگ کیس درج کرتے ہیں جی وہ بعض دفعہ ان کو بھی آگہی نہیں ہوتی جی اور بعض دفعہ وہ جان بوجھ کے نہیں کرتے. جی تو یہ اس حوالے سے تو پولیس کی بھی ٹریننگ ہونی چاہیے. جی بالکل ہونی چاہیے، ضرور ہونی چاہیے. اگر کوئی قانون بنے کسی مقصد کے لیے تو اس کا تو مقصد اس کا پورا ہونا بہت چاہیے. سارے ایسے قوانین ہیں جن کی امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی، جی ان کے تحت کیس درج ہی نہیں ہوتے، اور بلکہ خصوصی طور پہ ایفرٹ کی جاتی ہے کہ یہ دفعات شامل کی جائیں اور تب یہ جو ہے یہ کیس آگے بڑھے. ایک بات دوسری یہ کہ اب جیسے آپ نے بتایا کہ بھی اس میں پولیس کا رویہ ایسے تھا، اب ظاہر الزامات تو الزام پولیس پہ بھی آ رہا ہے یہاں پہ کہ انہوں نے اس سارے معاملے میں سہولت کاری کی ہے، جی اور جیسے ہر جگہ ایسے کرائمز میں آتا ہے. جی یہ الزام بھی ایک کامن الزام ہے، مشترک الزام ہے. یہ کسی جگہ پہ بھی یہ ایسے کیس ہوں تو اس میں یہ آتا ہے. جی تو یہاں بھی آیا جی جو سچ بھی ہو سکتا ہے، اور ہم اس کو وثوق سے ظاہر نہیں کہہ سکتے جب تک ہمارے پاس مکمل اس کی وہ نہیں آتی. جی لیکن جو بظاہر جو صورتحال نظر آ رہی ہے اس میں وزن ہے. جی کہ ایک بات آپ یہ کہہ رہے ہیں جیسے اب ایسے کیس میں جی جیسے میں نے کہا کہ ورثاء کا تعین اس میں شک نہیں ہوتا، جی وہ اب یہ کیس ایسا ہے جس میں وارث کون ہے. جی اب وارث یہ فیملی ہے یا وہ فیملی ہے. جی اب یہاں پہ پولیس نے اپنی ڈسکریشن استعمال کر لی جی جو اس کا کام نہیں ہے. جی پولیس نے جرگہ لگا کے یا ایک پلی لی کہ چونکہ لوگ اکٹھے ہو جائیں گے نقص امن کا خطرہ اور ہے. نقص. اب یہ جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ قوانین میں جو ترمیم کی گئی تھی جی اس میں آنر کرائم کو فساد فی الارض کہا کی گیا. کیٹیگری میں داخل کیا گیا تھا جی کہ یہ فساد فی الارض ہے. جی تو فساد فی الارض تو تھا، جی
اس میں اسی کے خلاف تو پولیس نے کام کرنا ہے. جی فساد فی الارض کی آڑ لے کے آپ کوئی ایکشن کرو جس کا کوئی قانونی وجہ نہیں ہے, جی تو یہ تو ظاہر سوالیہ نشان اٹھتا ہے جی کہ بھئی جن لوگوں پہ الزام ہے, جی اور باقی ورثاء کی بات ہے, اس کی ایک بچی تھی, جی اس کا شوہر تھا اور وہ اپنے علاقے میں رہ رہے تھے, کوئی چھپے ہوئے نہیں تھے, جی تو ظاہر ہے قانونی طور پہ وارث تو اب اس کا شوہر ہے جی یا اس کی فیملی ہے. جی تو یہاں پہ چونکہ اس سے ابہام کا فائدہ اٹھایا گیا جی کہ اس کا باپ وارث ہے یا وہ ہے, کیونکہ یہ بات بھی تو الزام ہے کہ اس کی فیملی نے قتل کیا ہے. جی ابھی تک تو الزام ہے نا, جی ثابت تو نہیں ہوا ہے, جی تو لیکن الزام تو بہرحال ہے, جی پکڑے بھی وہی لوگ گئے ہیں, FIR بھی ان پہ ہوئی. ایف آئی آر بھی ان پہ ہوئی ہے. ایف آئی آر میں جو لوگ نامینیٹ ہیں آپ نے انہی کے حوالے اگر وہ کر دی تو یہ ایک متنازع بات ہے, اور اس میں پولیس کا کردار جو کہ قانون کے مطابق ہونا چاہیے, جرگے کے مطابق نہیں ہونا چاہیے. صحیح. یہ جرم ہے ہی فساد فی الارض. تو جی فساد فی الارض میں آپ کیسے آڑ لے سکتے ہیں کہ فساد فی الارض کا خطرہ ہے؟ نہیں, فساد فی الارض ہو چکا ہے, جی اس کا خطرہ نہیں ہے, جی وہ ہو اور چکا ہے, پولیس ہو چکا ہے, اور آپ پولیس نے اس کو روکنا ہے, روکنے ہیں تو قانون کے ذریعے. اس کا کام ہے جی یہ. تو یہ تو کوئی قانونی اس حوالے سے جو بھی ان کی ذمہ داریاں بنتی ہیں. اس کے بعد جو افواہیں پھیلیں کہ یہ جو مقتولہ ہے, ایک تو ان کو ملزمان کے حوالے کیا گیا, یہ تو ورثاء کا الزام ہے اور انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں بھی بتایا ہے. اس کے بعد ایک افواہ یہ بھی پھیلی کہ ان کو جو اس کا آبائی علاقہ ہے جابا, وہاں کی قبرستان میں تدفین کی اجازت نہیں دی گئی, اور اس کو پھر وہاں پریشن کیری میں لے جائے گی پھپھو کے گھر میں, اور وہاں پہ پہلے تو یہ افواہ چلی کہ وہاں پہ اس کو بغیر کفن دفن کے اور وہاں پہ گڑھا کھود کے اس میں ڈال دیا گیا. جی جی مگر چونکہ یہ افواہ جب چلی تو سوشل میڈیا میں مختلف واٹس ایپ گروپوں میں سے اس انتشار کو, اس فتنے کو اور اس کو مزید ہوا ملی, کیونکہ ہماری قوم ویسے بھی افواہوں پہ بہت زیادہ یقین جی رکھتی ہے. جب اس طرح کی صورتحال چل رہی ہو تو پھر تو یہ وہ اپنی خواہش کے مطابق چیزوں کو آگے لے کے چلتے ہیں. تو میں نے جب وہاں پہ اس بارے میں تحقیق کی, پتہ کیا, تو پتہ چلا کہ جی یہ افواہ غلط تھی. یہ رات کو تقریباً 10 بجے جب لائٹ چلی گئی تھی تو وہ وہاں پہ لال مئی قبرستان ہے, یہ جہاں پہ زرعی ترقیاتی بینک پاکستان پبلک سکول ہے, وہ شو روم ہے جو عدنان طارق صاحب کا, ان کے سامنے لال مئی قبرستان ہے. وہاں پہ ان کی یوسف صاحب نے, مولانا قاری یوسف صاحب نے, انہوں نے بتایا کہ جنازہ بھی پڑھایا گیا اور ان کی تدفین ہوئی ہے باقاعدہ سنت طریقے سے. بہرحال یہ بھی ایک وہ چلا کہ یہ ایک افواہ پھیلی, وہ اس وجہ سے پھیلی کہ وہاں پہ چونکہ جابا کے قبرستان میں اس کو تدفین سے انکار کیا گیا. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری مثلا یہ پہلے اس کی لاش کو ان کے حوالے کرنا, پھر اس طرح کی چیزیں کرنا کہ بھئی ان کو قبرستان سے انکار کرنا, اور یہ ساری مثلا یہ اس کا کیا؟ دیکھیں بنیادی بات تو وہی ہے, جی جب پولیس نے یہ فیصلہ کیوں کیا, جی انہوں نے ان کو وارث کیوں نہیں تسلیم کیا جن کے گھر وہ ماری گئی, جی جس کی وہ بیوی تھی, قانونی بیوی تھی. جی مطلب ہم نے بات کی ہے کہ ہم کوئی شرعی حوالے سے وہ بات نہیں کر رہے, جی ملکی قانون ہے جس کے مطابق وہ شادی ہو چکی تھی, جی وہ اس کی بیوی تھی, اس کی بچی تھی وہاں پہ, اور وہ ان کے گھر میں ماری گئی, جی اور وہ دعوے دار بھی تھے, جی ان کی کہنے پہ ایف آئی آر بھی درج ہوئی. جی تو جب ان کو وارث نہیں مانا گیا جی اور ان کو حوالے کر دیا ان لوگوں کے جن پہ الزام ہے کہ انہوں نے قتل کیا ہے, جی تو اس کے بعد تو کچھ بھی ہو سکتا تھا. صحیح. یہ ساری باتیں تو پھر ثانوی ہیں. جی اس سے زیادہ گھناؤنے طریقے سے جی لاشوں کے ساتھ بے حرمتی کی گئی ہے, جی ہمارے علاقے میں بھی کی گئی ہے, بہت ساری جگہوں پہ کی گئی ہے, ہم اس کو رپورٹ بھی کرتے رہے ہیں, آپ کے بھی علم میں جی میڈیا پہ اس طرح نہیں آئی, جو کہ میرے خیال میں تشہیر جو ہے ایسی چیزوں کی, اس طرح کی تشہیر جو سنسنی پھیلائیں جی سوسائٹی میں. فساد فی الارض اسی لیے کہا گیا کہ اس سے فساد پھیلتا ہے. پھیلتا ہے بالکل. اب جیسے یہ قومیتوں کا مسئلہ بنا کے اگر اس جی کو فساد پھیلی تو ظاہر ہے یہ تو بہت, یہ پنجاب میں بھی ہوتا ہے, سندھ میں بھی ہوتا ہے, جی بلوچستان میں بھی ہوتا ہے, اور جی کوئی بھی قوم, بلکہ اپنی قوم کے اندر ہی کوئی بندہ کسی کو اگر ایسے شادی کر لیتی ہے, اپنی مرضی کی شادی, گھر سے بھاگ کی شادی, تو اس کو تو ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہے سوسائٹی میں. جی تو اگر کوئی تھوڑا بہت طاقتور ہے جی تو وہ تو اپنی طاقت دکھائے گا, اپنا فرض سمجھتا ہے, خصوصاً اپنی بچیوں پہ اور اپنی عورتوں پہ طاقت کا استعمال تو غیرت کا بڑا معیار ہے ہمارے یہاں. تو جی یہ تو ہوتا ہے, تو یہ بھی ہونا تھا. یہ جو بات آپ کر رہے ہیں اس سے زیادہ بری صورتحال بھی ہو سکتی تھی,
کیونکہ جو بنیادی بات یہ تھی کہ ان کے حوالے کیوں کیا گیا. جب مطلب وہ اتنے غصے میں تھے کہ انہوں نے 16 ماہ کی بچی کو قتل کر دیا, ہاں اس کے ماتھے میں تو گولی ماری. اس کے بعد آپ کیا امید کرتے ہیں کہ وہ عزت سے اس لاش کو دفناتے؟ تو بالکل. کیسے ہو سکتا تھا یہ؟ اچھا تو شاہ یہ صاحب، تو بنیادی بات یہ تھی. آپ نے فرمایا کہ پوری دنیا میں اور اسپیشلی پاکستان کے تو کونے کونے میں اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں. تو ہم جب پوری دنیا کی بات کریں تو وہاں پہ ایک ارتقائی عمل سے وہ گزرے. انہوں نے اپنے رسپانس کے ذریعے، رد عمل کے ذریعے، ایک ہوتا ہے کہ دو خاندانوں یا دو افراد کے درمیان تنازع ہوتا ہے تو اس میں وہ کوئی بھی جرم کا یا جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں. ایک ہوتا ہے سوسائٹی کا رد عمل. تو ہمارے یہاں سوسائٹی کا رد عمل بھی جو لوگ جرم کا ارتکاب کرتے ہیں اس کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں. لوگ کوئی مجرم کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. اب مقتول کے ساتھ یا مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونے کی روایت یا تصور تو پوری دنیا میں موجود ہے اور اس میں میرے خیال میں کوئی ہار بھی نہیں ہے، مگر مجرم کے ساتھ کھڑے ہونا یہ تھوڑا نہیں، یہ آنر کرائمز میں، یہ ڈس آنر کرائمز میں یہ بات ہے، کیونکہ اس میں اس کے پیچھے سوسائٹی کی سینکشن ہوتی ہے. جی یہ پورا سماج اس کو درست سمجھتا ہے جی زیادہ تر. جی یہ اس کو سنگین نوعیت اس کی بنتی اس وجہ سے کہ وہ اسی یہ لیے عام comments میں بھی قتل لوگ- نہیں ہے، جی یہ عام قتل نہیں ہے. جی یہاں قاتل جو بھی ہے وہ تکریم کے اور تعظیم کے لائق بن جاتا ہے. ہاں، تو یہ اور دوسرے خاندان میں اس کو پروٹوکول ملتا ہے. جی بالکل، آپ ایسے یہ کہیں کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی دوسرے اس میں، ہاں جہاں آپ جن سوسائٹیز کی بات کر رہے ہیں فرق یہی ہے. میں نے کہا ہے کہ ہمارا نیم قبائلی معاشرہ ہے. جی تو نیم قبائلی سوسائٹی میں تو ہمارا جو رسم و رواج ہے، روایات ہیں، وہ زیادہ پاورفل ہیں. ایون وہ شریعت سے بھی زیادہ پاورفل ہے. مطلب یہ بات اس میں کوئی آر نہیں ہے. آپ بالکل دیکھ اسی طرح لیں ہی ہے. بہت سارے رسم و رواج ہمیں پتہ ہے کہ یہ شریعت میں نہیں ہے. ہمیں پتہ ہے کہ یہ باتیں، بہت ساری باتیں جس میں ہم خواتین کے جائیداد میں حصے کی بات کریں، واضح احکامات کے باوجود نہیں دی جاتی. ان کی مرضی کی شادی شریعت میں، بلکہ نکاح ہوتا ہی نہیں اگر اس کی مرضی نہیں ہو. لیکن ہم نہیں مانتے کیونکہ ہماری قبائلی روایات گوارا نہیں کرتی. تو یہ دیکھیں، یہ قبائلی روایات بھی حقائق ہیں. جی تو جب آپ ارتقائی عمل کی بات کرتے ہیں، جب سوسائٹی میں وہ عمل آگے بڑھے گا، ہمارا معاشرہ جمہوری ہوگا، ریاست کی ریٹ ہوگی یا ریاست اپنی فرائض ذمہ کو داریاں پوری کرے کرنے گی. کے قابل ہوگی. تو یہ ہماری پولیس بھی اسی نیم قبائلی معاشرے کا حصہ ہے. جی تو کہیں نہ کہیں اندر سے وہ بھی ایسے جرائم کو پسند کرتے ہیں، یا وہ ہمارا ہی حصہ ہے. ظاہر ہے ہم لوگوں میں سے ہی پولیس میں جاتے ہیں. تو جب عام طور پہ سوسائٹی میں یہ رجحان پایا جاتا ہے تو ہمارے اداروں میں جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کے اندر بھی ہوتا ہے. تو شاہ صاحب، اس طرح کے جرائم کی روک تھام مستقبل میں کیسے ممکن ہے؟ اس میں دیکھیں، ایک تو بات یہ کہ جس طرح میں نے کہا کہ جب ہم نے ڈس آنر کرائمز میں چیزیں تبدیل کی تو اس کی وجہ یہ تھی کہ سزائیں ایسی ہوں کہ کوئی بچ نہ سکے. خاص طور پہ ایسی کلنگز میں عام طور پہ لوگ بچ جاتے ہیں، خود ہی غصہ کرتے ہیں، خود ہی وہ جو ہے معاملات کو نپٹا دیتے ہیں. جی تو جو ماری گئی وہ بیچاری ماری گئی، مارنے والا خاندان میں ہیرو ہو جاتا ہے، وہ ہیرو ہو جاتا ہے. مطلب بیٹے نے مارا، باپ مدعی بن گیا تو اس نے معاف کر دیا، جی بات ختم ہو گئی. دیت خود ہی دی خود ہی لی، بات ختم ہو گئی. جی تو ایسے ہوتا ہے. جی مدعی کوئی نہیں بنتا، جی اور جو بنتے ہیں وہ خود ہی خاندان کے اپنے لوگ ہوتے ہیں. تو اچھا ظاہر بات ہے کہ اس میں اسی وجہ سے اس کو جب اسٹیٹ ورسز انڈیویجول کی اس میں لایا گیا، فساد فی الارض کی کیٹیگری میں لایا گیا. ایک بات تو یہ کہ یہ ان قوانین کو امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے. دفعات میں ذکر میڈیا کا بھی کام ہے کہ وہ ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرے، اور ان کو خود میڈیا بھی ٹریننگ لے کہ ایسے کیسز کی رپورٹنگ کیسے کی جاتی ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ آپ دیکھیں، مطلب ہم ڈس آنر کیوں کہتے ہیں کہ یہ واقعہ، یہ شادی، یہ پہلی شادی نہیں ہے جو کہ سید کی غیر سید سے ہوئی ہو. یہ پہلا واقعہ نہیں ہے کہ دیکھیں ہمارے سماج میں گھٹن ہے، جو بھی سماجی مسائل ہیں اس میں کسی بھی فیملی کی لڑکی ایسا سٹیپ اٹھا سکتی ہے. تو سید کی فیملی بھی اٹھا سکتی ہے، وہ کوئی بھی انسان اٹھا سکتا ہے. تو اس کا جو بات
किसी को पता नहीं थी, जी अब एक इंटरनेशनल मीडिया का मौजू बन गया। अभी बीबीसी पे भी रिपोर्ट आया। BBC पे रिपोर्ट हुआ, ये मज़ीद होगा, इसको डिस्कस किया जाएगा जी कि फ़लाँ की बेटी थी, फ़लाँ वक्त में वो फ़लाँ चली गई। तो इस बात को भी समझना चाहिए कि हम जब ऐसी चीज़ों को वो करते हैं, और फिर रिपोर्टिंग में ख़ास तौर पे इसका जो है बहुत ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करना चाहिए, क्योंकि फ़साद फ़िल अर्ज़ होने में देर नहीं लगती। जी तो न ये कोई कौमियतों का मसला है, जी रोज़मर्रा के वाक़यात ऐसे अक्सर होते रहे और ऐसे रद्द-ए-अमल भी होते रहे, जी और होते भी रहेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई मुस्तक़बिल करीब में इसका कोई इम्कान नज़र आ रहा है। जी इंसानी तारीख़ जब से शुरू हुई है तब से यही कुछ चल रहा है, और अभी भी चल रहा है, और मुसलसल आगे रोका कैसे जा सकता है। एक तो क़वानीन पे बाज़ाब्ता अमल दरामद हो, लोगों को शऊर हो। जी दूसरा ये है कि हमें ये समझना चाहिए जी कि इंसान जो मतलब हमारे अगर अपने घरों के माहौल ऐसे बन जाएंगे जी कि जिसमें हम उनकी ज़रूरियात का या उन रुझानात का, हम उनकी तरबियत का ख्याल नहीं रख सकेंगे, तो इसका ज़िम्मेदार भी कोई दूसरा नहीं है, हम खुद हैं। जी तो वालिदैन खुद ज़िम्मेदार हैं। जी तो बाद में अगर वो इस पोजीशन पे आ जाएं कि अपनी औलाद को उन्हें कत्ल करना पड़े, तो उनको ये सोचना चाहिए कि वो अगर ये समझते हैं, मैं चलें इस कॉन्टेक्स्ट में, चूँकि मैं खुद सैयद फैमिली से हूँ, मैं इस कॉन्टेक्स्ट में बात करता हूँ कि अगर हमारा ख़ानदान ये समझता है कि सैयद की लड़की की शादी नहीं होनी चाहिए, तो उनको हक़ है, जी कि हर फैमिली को हक़ है। ये सिर्फ सैयद नहीं, बहुत सारी बरादरियों में ऐसे है बिल्कुल है। जो कि सिंध में हैं, दूसरे हैं, ख़ास तौर पे बड़े वडेरे हैं, वो बराबर के। तो ये बराबर के ख़ानदान में रिश्ते, तो ये तो हमारी ज़िम्मेदारी है ना जी कि हम उनको वैसे तरह का माहौल पैदा करें। माहौल पैदा करें, बच्चियों की तरबियत करें, बच्चों की करें, और वैसे दीगर मामलात में भी बराबरी के रिश्ते उनको अपनी फैमिली में मुहैया हों। जी तो अगर नहीं होंगे तो क्या होगा? जी ये किसकी ज़िम्मेदारी है? वालिदैन की तो जिम्मेदारी। ये वालिदैन की नहीं, उस पूरे उन लोगों की ज़िम्मेदारी है जो समाज में इसको डंडा इस तरह उठाए हुए हैं जी कि नहीं जी बस सही, बस नहीं हो सकता है, तो आप इसका हल निकालो ना, मुतबादल पेश करें। मुतबादल निकालो, हल निकालो, तरबियत में बेहतरी लाओ, और ये चीज़ें करो। लेकिन ज़ाहिर है ये सारा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इसमें एका दुक्का वाक़यात, जैसे आपने कहा, कोई अमूमी केस नहीं है, ऐसे जी अमूमी तौर पे ऐसा होता नहीं है। जी एका दुक्का मामलात बहुत हर कम लोग बरादरी, हैं। हर जगह, हर वक्त होते हैं। इसको अपनी उससे आउट ऑफ प्रोपोर्शन इसको फैलाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये है कि इस पे हमारा मुतालबा भी है, हमारा ख्याल भी ये है कि इस पे जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, जी उनको कानून के मुताबिक जो भी कल्प्रेट हैं उनको सज़ा देनी चाहिए, जी और उन दफ़ात के मुताबिक देना चाहिए जो अमेंडेड दफ़ात हैं। जो कानून है इसमें पाकिस्तान का। कोई जो भी मौजूदा कानून है, जी तो कानून की अमलदारी उनकी बुनियादी ज़िम्मेदारी है, तो उस ज़िम्मेदारी पे यकीन दहानी होनी चाहिए और अमल दरामद होना चाहिए। ये जो आखिरी बात है, और मेरे ख़्याल में इसके अलावा हम बाकी जो है ये फ़िरोई चीज़ें हैं, जी सोशल मीडिया का दौर है, आसानी से अफवाहें भी उड़ती हैं, फैलती हैं। तो बिल्कुल मीडिया बहरहाल रिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग का मुजाहरा करे इस पे, और ये इस बात पे इंश्योर करे, सारे लोग इंश्योर करें कि ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया बुरा है, शाह साहब। जुल्म है, और इस तरह के इसको मतलब बर्दाश्त नहीं किया जा सकता सोसाइटी में, इस तरह के क्राइम्स को और इस तरह की घिनौनी चीज़ों को। बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपने बड़ी तफसील से बात की। चूँकि शाह साहब इंसानी हकूक़ वर्कर हैं और सोसाइटी की जो मुख्तलिफ़ हरकियात में उन पर बड़ी नज़र है, और आपने तफसील से शाह साहब की बात सुनी, उसके समाजी पहलुओं पे, कानूनी पहलुओं पे, और इसका जो वाक़या हुआ अफसोसनाक, इसका इंसानी हकूक़ के साथ क्या लिंक बनता है, और इस हवाले से स्टेट की क्या ज़िम्मेदारी है, पुलिस की क्या ज़िम्मेदारी है, हमारी क्या ज़िम्मेदारी है बतौर इंसान, बतौर समाज के फ़र्द होने के, हमें किस तरह इस तरह के वाक़यात को रिस्पॉन्स करना चाहिए। सोशल मीडिया पे हमारी क्या ज़िम्मेदारियाँ बनती हैं, इस पे आप सब लोगों को गौर करने की ज़रूरत है। इनको कौमों का झगड़ा बनाने के बजाय जुर्म को जुर्म के तौर पे ट्रीट करने की ज़रूरत है। इस हवाले से हम फिर भी शाह साहब को भी मदऊ करेंगे, बाकी भी इस तरह के लोग जो सोसाइटी में अपना कोई किरदार अदा कर रहे हैं उनके साथ भी बातचीत करेंगे, डायलाग करेंगे। एतराज़ात का हल जो है वो
بندوق کی گولی نہیں بلکہ ڈائلاگ ہے، بات چیت ہے، گفتگو ہے، تو یہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے. بہت شکریہ.